बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। 5 दिन हो चुके हैं पहलगाम वाक़े को और आज के दिन तक जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, भारत कोई एक सबूत पेश करने में नाकाम रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को इस वाक़े का मोरूद इल्जाम ठहरा सके। लेकिन जाहिर है कि जो इक़दामात उसकी जानिब से किए गए वो सबके सामने हैं। उसके अंदर सिफारती अमले की कमी करना, सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना और फिर आबी जारहियत आप देखिए कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान के खिलाफ की है। ये एक पुराना उनका प्लान है। दूसरा एक सवाल उठता है और जो सवाल भारत में भी उठाया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी बीजेपी सरकार में आती है, जब भी बीजेपी की हुकूमत होती है तो ऐसा कोई ना कोई वाकया पेश आता है। आप 2001 का स्टैंड ऑफ देख लें, उसके बाद आप देख लें उड़ी का वाकया देख लें, आप पुलवामा का वाकया देख लें, आप अभी का वाकया देख लें। ये आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, जब भी भारत के अंदर से कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है जिससे कोई लेवरेज चाहिए होती है, तो उसमें ऐसा लगता है, एक इंप्रेशन जाता है कि ये स्टेज्ड है और उसके अंदर डीप स्टेट इन्वॉल्व्ड है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा जिम्मेदाराना मौक़िफ़ दिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से न्यूट्रल और शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया का रिएक्शन जो है वो भी थोड़ा सा आपके सामने पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से बात की गई तो उन्हें जाहिर है कि ही वॉजंट ब्रीफ्ड या क्या सिचुएशन थी। उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1500 साल पुराना एक वाकया है और उस वाकये की वजह से यानी कि ये जो एक ताल्लुक है इनका कश्मीर की बिना पर खराब रहता है और कश्मीर का मामला सॉर्ट होगा, वो आपस में ही सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक उससे बढ़कर क्या थी, वो ये थी कि जेडी वेंस जब वहां पर भारत के दौरे पर थे, जब भारत ने यह वाकया करवाया। आपको याद है कि इससे पहले जब बिल क्लिंटन साहब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी आपने देखा था कि सिखों को किस तरीके से मरवाया गया था और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जेडी वेंस की जानिब से भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से स्टेटमेंट नहीं दी गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भारत करवाना चाहता था। दूसरी एक और चीज यह है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया गया जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जिस तरीके से एक स्टोरी लगाई गई कि भारत एक तरीके से केस बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए। जाहिर है भारत ये आजमा कर देख सकता है, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो इक्वल होगा और उससे बढ़कर होगा। और ये इस जो वॉरफेयर होता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उसमें जो एक पहलू ऐसा होता है कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, उसके अंदर बाज औकात कैलकुलेशन की गलतियां भी हो सकती हैं। तो ये चीजें भारत को अपने जहन में रखनी चाहिए। अच्छा जी, आज ये जो शफाफ तहकीकात का मामला था, इस पे वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या फरमाया वो पहले आ दिखाते हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded with full force and might. इरफान सिद्दीकी साहब ने भी सेनेट इजलास के दौरान कुछ मौक़िफ़ दिया, वो आपको जरा दिखाते हैं क्या कहते हैं। हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है, वो कोई भी हमाकत कर सकता है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि हमाकत का नतीजा वही निकलेगा जो एक अहमक को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, अपनी हिफाजत करना जानता है। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज हैं। बिलाशुबा ऐसे ही। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा सिंतास मुआहिदे के हवाले से भी बात करेंगे कि भारत क्या कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। एक और अहम चीज यह है कि सीसीआई का इजलास आज हो रहा है। इससे पहले 2 मई को तलब किया गया था, लेकिन जो सिंध की सूरत हाल है और जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं कौमी शाहराह पर, उसकी वजह से ये इसको थोड़ा सा पहले बुला लिया गया है। तो आप देखते हैं कि क्या उसका नतीजा निकलता है। तो जो मेहमान हैं हमारे, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद होंगे वीडियो लिंक के जरिए। इसके साथ साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल साहब, जो सिचुएशन है सबके सामने है, 5 दिन जिस तरह से मैंने इब्तदाइये में कहा कि गुजर चुके हैं, लेकिन भारत एक कोई चीज यानी कि आप स्टेज्ड भी कोई कार्रवाई करते हैं तो कम से कम कोई ना कोई तो आपकी कवर अप स्टोरी होती है। इंडिया हैड नथिंग
اور اس کے باوجود انہوں نے سفارتی عملے کو بھیجنا، بارڈر بند کر دینا، پھر اس کے بعد پانی کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دینا، حالانکہ اس کے اندر جو بروکر تھا وہ ورلڈ بینک تھا. کیا سوچا تھا انڈیا نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ستی صاحب، جو آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے بات، ایسا ہی ہے جی کہ الحمدللہ جب سے یہ کرائسس کھڑا ہوا ہے یا انڈیا نے کھڑا کیا ہے، یہ بے بنیاد الزام لگایا ہے پاکستان پر، تو آپ نے دیکھا ہے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس دن سے لے کے آج تک ہماری حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا ایک ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے، اور ہم نے بڑی فرم اور میچور سٹانس رکھا ہے. اور آپ نے ابھی خود پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے کلپس چلائیں، آپ نے دیکھا کہ فوراً انڈیا کے اقدامات کے اعلان کے اگلے دن ہی ہماری حکومت نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور بالکل میجرڈ اور ایک فرم رسپانس دیا. اور اس کے بعد ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر دکھائی جو انہوں نے پی ایم اے کاٹول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر کی. تو بالکل جی پاکستان بالکل امن کا خواہش مند ہے، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. اور الحمدللہ آئی تھنک بڑی میچورٹی کے ساتھ ہم نے انڈیا کے وار مانگرنگ کو، انڈیا کی غیر ذمہ دارانہ باتوں کو، انڈیا کے بے بنیاد الزامات کے سامنے ہم نے ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا، میچورٹی کا بھی مظاہرہ کیا، اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اور دیکھیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی دیگر ہمارے پارٹنرز کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا یہ کہتی ہے اور پاکستان کی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ بے بنیاد الزامات پہ آگے چلنے کے بجائے اس خطے میں ڈی اسکلیشن ہونی چاہیے. چائنا کا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، انہوں نے پاکستان کے اس بیان کی تائید بھی کی، ہمارے موقف کی تائید کی کہ ایک منصفانہ ٹرانسپیرنٹ ایک انویسٹیگیشن اس میں ہو سکتی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ساری کی ساری بات دن بدن واضح ہوتا جا رہا ہے کہ انڈیا نے ایک سیاست کے کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان پہ ایک بے بنیاد الزام لگایا، کچھ میجرز اناؤنس کیے. آگے اگین ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں آپ کے ہی شو پر کہ 200 کلومیٹر لائن آف کنٹرول کے اندر دنیا کے سب سے ملٹرائز زون کے اندر یہ حملہ ہوا، کس طرح ہوا. اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جانی نقصان اگر ہوا ہے انوسنٹ لائفز کا کہیں پر بھی تو ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان سے زیادہ کون دہشت گردی کی قیمت اور دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں جانتا ہے. اور ہم نے تو یہ بھی کیا، لیکن جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ بھارت سے یہ بھی نہ ہو سکا. جی اور بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ ملوث ہیں اور ہم تو یہ بات ثبوت کی بنیاد پر کرتے ہیں. مگر دیکھیے اس کے بعد چونکہ انڈیا آئی تھنک انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں یہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے. آگے آپ جانتے ہیں بہار اسمبلی کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. جب بھی انڈیا میں اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو مودی سرکار یہی کام کرتی ہے کہ سب سے آسان کام ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پر الزام لگا دو اور اپنی لوکل سیاست کی بھینٹ اس کو چڑھا دو. مگر بہرحال بات یہ جی کہ پاکستان نے بڑے زبردست اور مؤثر انداز سے اپنا مقدمہ بھی دنیا میں ہم اس میں لڑ بھی رہے ہیں. الحمدللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ میچورٹی نظر آ رہی ہے اور ہم ہر لحاظ سے انڈیا کے کسی بھی ایڈونچرزم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے. کوسچن لائز ہیئر کہ عمیر صاحب، کیا بھارت نے جو کرنا تھا کیا وہ اچیو کر لیا؟ اور اگر اچیو نہیں کیا تو کیا وہ مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ جو کہ ظاہر ہے کہ انٹرنل پریشر اس کے اوپر بہت ہے کہ جو آپ نے کیا وہ بدلا بدلا بدلا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے میڈیا پہ ان کے سابق جو جنرل دفاعی ماہرین وہاں پر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مس ایڈونچر کے چانسز ہیں انڈیا کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جی میں جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں نا کہ بھارت نے بیسیکلی پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو مس کیلکولیٹ کیا. ایک پولیٹیکلی ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز موجود ہیں اور وہ رہیں گے، وہ اپنی جگہ، اس سے قطع نظر. مگر پاکستان جب بھی انڈیا کے ساتھ معاملہ آئے، پاکستان کی دفاع کی بات آئے، قوم ظاہری بات ہے یکجہاں ایک آواز میں بولتی ہے اور وہ انہیں رسپانس ملا. پھر جو پہلے 48 گھنٹے تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے انڈیا کے لیے. جو کچھ ہونا تھا ظاہری بات ہے اس وقت وہ اپنا بلڈ اپ بنا لیتے. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا جے ڈی وینس کے ٹرپ کو. انہوں نے اپنے اینڈ سے دیکھا کہ شاید تھوڑا سا انڈین بیک گراؤنڈ اس وجہ سے ان کو شاید کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا، بیان دلوا لیں گے ان سے، مگر وہ بھی کام نہیں کیا. پھر ٹرمپ کا اس طرح سے بیان آنا، اور پھر میں سمجھتا ہوں ایک اور انڈر لائن فیکٹر جو اس وقت ایران اور یو ایس کے ٹاکس چل رہے ہیں، اس چیز میں بھی میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حد تک پاکستان کا رول ہے. اور
اس چیز نے بھی فورن پالیسی ایک اینگل کو کسی طرح سے کیٹر فار کیا ہے، کیونکہ اگر لابینگ میں دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اور بہت پیسہ انویسٹ کرتا ہے. اگر انہوں نے کچھ چیزیں منوور کرنی ہوتی تو وہ ہو سکتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ نہیں ہوئی. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا رول دیکھنا ہے. دیکھیں ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ہے دیکھیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. بات ہے یہ تو بات ہو گئی چور کی داڑھی میں تنکا. بات ہے وہ ہمیں حساب دیں جعفر ایکسپریس کا. ظاہر ہے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں نا، ہمارے جوان مارے گئے، ان کا کون حساب دے گا؟ دیکھیں ہم نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ اس کو بار بار ڈپلومیٹکلی چیزوں کو کنوے کریں، انٹرنیشنلی ریز کریں، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم اپنی صفائیاں دینے کو تیار ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، ہماری تلاشی لے لیں. بھائی ہماری جیبوں کی تلاشی کس چیز کی لیں؟ بات ہے وہ حساب دیں جو ہمارا خون ضائع ہوا ہے. ہمارے ہاں ادھر جو چائنیز پہ اٹیک ہوتے ہیں وہ کون کراتا ہے؟ کراچی ایئرپورٹ کے پاس جو اٹیک تھا کلبھوشن اور کلبھوشن آج تک اس کا تو انڈیا نے جواب نہیں دیا. تو یہ سارے سوال ہیں جو کرنے والے ہیں. بات ہے اور دوسرا جو انہوں نے دھمکی لگائی، غلط دھمکی لگا بیٹھے. بات ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کریں گے تو کیا ہمارے پاس نہیں آپشن؟ کیا ہم شملہ ایکارڈ کو نہیں ریووک کر سکتے؟ جس دن پاکستان شملہ ایکارڈ کو ریووک کرتا ہے تو جو بائی لیٹرل مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل بن جائے گا اور اس کو بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج اس کے لیے سیٹ ہے. کشمیری کمیونٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس چیز کو اب ٹھیک ہے پوری طرح سے قمر زمان قاہرہ صاحب. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اپروچ ایک جانب جو انہوں نے اشارہ کیا عمیر صاحب نے کہ جی نیوٹرل اور شفاف تحقیقات کی جو پیشکش ہے، ایسا لگ رہا ہے ہم صفائیاں دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپریشن گیا ہے؟ کیونکہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، پاکستان نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ بھارت سے اس طرح سے نہیں کی، نہ ہی بھارت کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم سرحدیں بند کر دیں گے. حالانکہ یہاں پر میڈیا پر جو خبر نہیں تھی، بھارتی میڈیا کے پاس وہ خبریں تھیں، اور وہاں پر جس طرح سے جشن منایا جا رہا تھا اس واقعے پہ. تو آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پہ؟ کہ پہلی گزارش، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا تکلیف دہ ہے. ظاہر ہے خون کہیں بہے، کسی کا بہے، معصوم آدمی کا، کسی مذہب کا، کسی کلچر کا بندہ ہو، کسی آئیڈینٹی کا افسوسناک تکلیف دہ ہے. اس کی مذمت ساری قوم کر رہی ہے پاکستانی. رہی بات حکومت کے ریسپانسز کی، تو حکومت نے بھی ٹائملی اس کے اوپر پیشنٹلی ریسپانس کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. اس میں کوئی نہ تو بہت زیادہ ہائپر ہوئے ہیں اور نہ کوئی نی جرک ریئیکشن آیا ہے. جتنا ریسپانس ضروری تھا اتنا دے دیا. بلکہ اب اس کو اور بھی ہمیں اس طرف لے آنا چاہیے. حکومت کی طرف سے کچھ اب آپ نے ذرا، ہم جذباتی قوم ہیں، ہمیں ذرا جذبات کے لوگ بھی ہمارے جذبات کے نعرے کو ذرا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہم 2 ایٹمی قوتیں ہیں، ہم فلان ہیں، ہم جنگ کر لیں گے. دنیا جانتی ہے ہندوستان ایک بڑی اکانومی، ایک بڑی فوج، ایک بڑا ملک، اس کے بڑے تعلق سب اپنی جگہ. پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور اپنے دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. جہاں ضرورت پڑی اس کا پورا مظاہرہ کر کے دکھا دیں گے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اس لیے کہ جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں، ہمیشہ دو طرفہ نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے نہ ہم ان کا نقصان چاہتے ہیں نہ اپنا چاہتے ہیں. اب آئیے اس معاملے پہ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کو یا کریڈیبل انویسٹیگیشن کو کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر ہم پہ الزام لگا اور وہ دنیا بھر میں جا کے اپنی لابنگ کر رہے ہیں تو پاکستان کا یہ کہنا بھی بجائے اس کے کہ ہم کوئی اپنی صفائی دے رہے ہیں یا ہم اپنا فلاں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہم پہ الزام لگا تو ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آئیے کوئی کریڈیبل انفارمیشن کر کے دیکھ لیجئے یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اگر ہمارے ہاتھ صاف ہو تو تب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا اینگل یہ ہے. باقی نہل صاحب کا میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کا اپنا اینگل ہے اور اس میں بھی وزن. رہی بات کی ہوا کیا ہے، یہ جو میڈنس ہے اس کے پیچھے میتھڈ ہے. یہ ایسے رینڈم کیوں ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. آپ کو بی جے پی کی مائنڈ سیٹ کو، مودی کی گورنمنٹ کو، جب سے وہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر بن کے آگے بڑھے ہیں تو ان کے پورے مائنڈ سیٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہ نفرت اور انتہا پسندی پہ کھڑی ہے. وہ ایک خاص سیکٹ کو، ایک خاص مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر کے طاقت کے زور پہ، کے زور پہ اپنے مخالفین کو دبانے کے زور پہ کھڑی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے جو 250 250 کلومیٹر اندر ہوتا ہے، ہائی سیکورٹی زون میں ہوتا ہے. وہاں کوئی آدھا پونا گھنٹہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی آئیڈینٹیز دیکھتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، عورتوں کو الگ کرتے ہیں، بچوں کو الگ کرتے ہیں. یہ پوری ایکسرسائز ہوئی ہے ہائی سیکورٹی زون میں
اور وہاں پہ چند لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. آدھا پونا گھنٹہ وہ بدے مارتے رہے اور وہاں ہندوستان کی نہ پولیس پہنچی، نہ فوج، نہ انٹیلیجنس. اور یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا ہو، یہاں پر پہلے بھی ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اور دوسرا، یہ جس کام کے لیے جا رہے تھے اس ایریا کے اندر لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ حادثے رونما ہوتے رہے، ہو سکتے ہیں. سو ہندوستان کی حکومت مکمل طور پہ بے بہرا رہی، فیل ہوئی؟ نو. میرا یہ خیال نہیں ہے، میرا خیال اس سے مختلف ہے. اب ہوا کیا، وہاں پہ ایک حادثہ ہوتا ہے، حادثے کے فوراً بعد ہندوستان کے وزیر اعظم سعودی عرب سے واپس آتے ہیں ٹور اپنا شارٹ کر کے، اور آتے ہی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات، سفارتی عملہ فلاں فلاں، یہ روٹین کی چیزیں کچھ پریکٹس وہ نہیں، وہ کچھ ہوتے رہے. جس طرح کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا، ان کے بیانات جاری ہو جاتے ہیں، تو ایک اسٹینڈرڈ اسٹیریوٹائپ لکھے پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں کچھ اسٹیریوٹائپ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی دو طرفہ. لیکن ایک بہت سگنیفیکنٹ کام ہوا جو فرسٹ ٹائم ہوا، وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کی بات. ہاں جی. اور یہ کوئی آؤٹ آف بلو نہیں ہوا، یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم مودی کی 2015-16 بلکہ شاید اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، 5-6 سے لے کے آنورڈ، لیکن 15-16 سے آنورڈ تو ان کی سپیچز موجود ہیں، ان کی اسمبلی کی سپیچز موجود ہیں، ان کے انٹرویوز موجود ہیں. وہ سندھ طاس پاکستان کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی باتیں وہ تو ایک طرف، لیکن وہ اسپیسیفکلی سندھ طاس معاہدے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور ان کا بیان ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کا، دوسرا حیدرآباد کا، گجرات سے، وہ کہتا ہے گجرات حیدرآباد ایک ہی ہے، وہ حیدرآباد گجرات میں. سو گزارش یہ ہے کہ مودی صاحب کا بیان یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے دریاؤں کا پانی نام ہمارے دریاؤں کا لے کے وہ پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور پاکستان کا اور ہمارا پانی سمندروں میں بہ جاتا ہے. میں اس معاہدے کو ختم کروں گا، یہ معاہدہ ہمارے خلاف ہے، اور میں ایک بوند پانی اپنی ہندوستان کی سرزمین کو دوں گا. یہ بات وہ آج سے بہت پہلے کہہ رہے ہیں. کشمیر کو، اب اس کا ایک اور قضیہ بھی ہے، کشمیر کو جو ان کے قبضے میں ہے، اس کشمیر کو وہ اپنے ساتھ انیکس کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. وہ طاقت کے زور پہ، فوج کے زور پہ، حالانکہ یو این چارٹر کے مطابق اب تو کوئی ملک فتح کر کے بھی آپ انیکس نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے انیکس کر لیا. اب وہ پانی کے اس قضیے کو جان بوجھ کے پلان کر کے انڈس ٹریٹی کو انہوں نے چھیڑا ہے. یہ ایسے نہیں ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کے کشمیر کے ایشو کے اوپر بھی آگے آپ پروپیگنڈا شروع کریں گے، فوکس کریں گے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، میں اس پہ آتا ہوں. اس پہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں. سو گزارش یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کشمیر بھی لینا ہے کیونکہ اب دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. اس ورلڈ آرڈر میں وہ اس کو اپنا حصہ بنانے کے خواہش اور خواب دیکھیں گے. اور مودی نے یہ پانی کا ایشو پلان کر کے چھیڑا ہے، اور اگر ہم اس کو بیک ٹریک کریں، اس کو باقاعدہ لکھیں، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہندوستان کی اپنی ایجنسیز کا کمال ہے، تاکہ وہ دنیا کو یہ کام کر کے دنیا کو اوپینین اپنے حق میں مولڈ کرے اور پاکستان کا پانی ہمارا سانس بند کرے. ہمیں بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ریشنل ریجنیبل رسپانس دینے کی ضرورت ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مہم جو ہوتی ہے تو ہماری افواج بھی اور ساری قوم بھی اس کو رسپونڈ کرنے کو بھرپور تیار ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ بتائیے گا بلال صاحب کہ یہ جو ہے معاملہ جو سندھ طاس کا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہم نے پہلے بھی بات کرنی تھی. اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا یہ جو بگلیار ڈیم کا جو انہوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد جو کشن گنگا ان کا پروجیکٹ ہے، ظاہر ہے یہ چناب اور جہلم دونوں کو یہ وہ ہٹ کرتے ہیں. وہاں پر جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ خاصی ہے، یعنی کہ استعداد اس کے اندر کافی ساری ہے کیپیسٹی. ابھی اس میں اسٹوریج وہ نہیں ہے. ابھی اگر ہم بات کریں اس وقت دریائے سندھ کی، تو چونکہ وہ لداخ کی سائڈ پہ یا وہاں پر ابھی سب زیرو ٹیمپریچرز ہیں، تو ابھی تو پانی وہاں پر اتنا ہے نہیں. جون جولائی میں جا کے جب گلیشیئرز پگھلیں گے تو پھر پانی آئے گا، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا کرتے ہیں. کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ اس وقت ورلڈ بینک بروکر ہے اس ایگریمنٹ کا، کیا ایسا ہے کہ وہ معطل کر سکتا ہے؟ ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ اچھا کیا کہ معطل کر دیا، باقی دریا غلط دیے گئے تھے اس وقت، کہہ رہے ہیں کئی لوگ اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے یہ کر دینا؟ جی بالکل بھی آسان نہیں ہے جی. میرے خیال سے اس پہ پہلے دن سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، تو اس کے پریس ریلیز میں بڑا واضح اس کے اوپر حکومت کا، ریاست کا موقف آیا.
اور اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس دیکھی جہاں پہ نہ صرف ڈپٹی پرائم منسٹر ڈیفینس منسٹر نے بات کی بلکہ لا منسٹر اٹارنی جنرل نے بھی بات کی اور بڑا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے جی. ایک تو یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو نہ کوئی ترمیم اس میں کر سکتی ہے انڈیا یا پاکستان, کوئی بھی فریق اس میں ترمیم بھی نہیں کر سکتا, نہ اس کو سسپینڈ کر سکتی. لیگلی دس از ناٹ پاسبل. اگر اس کی کسی بھی قسم کی وائلیشن ہوگی اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیئنس کر دیے, یہ ہے ہی لیگلی دس از ناٹ پاسبل. اور آپ نے بلکہ دیکھا کہ اس دن ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب نے باقاعدہ اس بات کا ذکر بھی کیا کہ جب انہوں نے ہمارے چارج ڈی افیئر کو دلی میں بلایا تو جب اس کو ان رائٹنگ اپنے اقدامات بتائے تو اس میں اس چیز کا اس میں نہیں مینشن کیا ہوا تھا, بیکاز دے پرہیپس انڈرسٹینڈ کہ لیگلی دس از ناٹ پاسبل. تو بھڑکوں کی حد تک ٹھیک ہے, مگر اگر اف یو پٹ اٹ ان رائٹنگ پرہیپس اس کی ایک دے کین بی لیگلی پھر آپ لے جا سکتے ہیں لیگلی لائبل. تو اسی لیے دس از ناٹ پاسبل. لیگلی کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ پریکٹیکلی بھی اگر کسی قسم کی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم نے اس دن ان رائٹنگ اپنے پریس ریلیز میں حکومت نے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے, اور اس کے بعد بارہا ہماری حکومت نے یہ بات کی ہے کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار, اور پھر اس کو اسی طریقے سے پاکستان نمٹے گا. تو اس لیے بوتھ آن دا لیگل سائڈ اینڈ آن دی ایکچوئل آن دا گراؤنڈ افیکٹو سائڈ ہم بالکل دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. لیگلی اٹ از ناٹ پاسبل. جیسے ہی کوئی اس طرح کی اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پاکستان سٹینڈز ریڈی. ورلڈ بینک بھی اس میں آربیٹر ہے, لیگل ریمیڈیز آربیٹریشن کی اویلیبل ہیں. یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے. بھڑکوں کی حد تک ٹھیک ہے, مگر پریکٹیکلی نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ ان کو کرنے دیا جائے گا. اچھا, 2010 سے پہلے تک میں دیکھ رہا تھا جب یہ ڈیم وغیرہ کا پروجیکٹ, اس کی ہائٹ, اسپل ویز کس طرح سے ہونے چاہیے, واٹر سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے, ان سب چیزوں پہ کافی ڈیلیبریشن ہوئی تھی اور ایک انجینئر بھی انہوں نے ڈپیوٹ کیا تھا انٹرنیشنلی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا پاکستان کے ریزرویشنز ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس پہ ہوگا. عمیر صاحب, مجھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہوگی یہ ساری چیزیں انڈیا کے اوپر؟ ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ نے صحیح حوالہ دیا شملہ ایگریمنٹ کا کہ اس کے بعد اب جو بھی یہ بائیلیٹرل ایشوز تھے, اب اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا خاص طور پر بڑی طاقتیں ہیں, اقوام متحدہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے, لیکن بھارت جس طرح بزور طاقت چیزیں کرتا ہے تو پھر تو اس کے بعد جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اگر وہ اس طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس وقت پاسبل ہے ویسے آپ کی نظر؟ دیکھیں, جنگ سے پہلے دیکھیں اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر کو ریپلیس کرنے چیز جا رہی ہے نا, وہ اکنامک ورلڈ آرڈر ہے. ایسے ہی, اور سب سے مشکل جو پاکستان کے لیے اس وقت جو پینفل چیز ہے نا کہ پاکستان اس میں کہیں سرفیس ہی نہیں کرتا, ہماری اکنامیکلی پریزنس ہی نہیں ہے اور ہم نے وہ انیشیٹو لوز کیا ہے. اب اس انیشیٹو کو آپ بحال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پروجیکٹ شروع کیا تھا 2018 سے 2028 تک. وہ 10 ڈیمز کا کیا تھا, ڈیکیڈز آف ڈیم اس کو لیبل کیا گیا اور باقاعدہ فنڈنگ کی گئی. اور پہلی دفعہ ہوا کہ وابڈا جیسی آرگنائزیشن کی انٹرنیشنلی ریٹنگ ہوئی اور وابڈا نے خود یورو بانڈ لانچ کیا. اور وابڈا نے $500 ملین اسی مارکیٹ سے ان بانڈز پہ ریز کیا. وہ ڈیمز کون کون سے تھے؟ اور اس میں نہیں, اس میں بڑے ڈیمز بھی تھے, چھوٹے ڈیم بھی, میمند بھی اسی میں تھا, اس میں داسو بھی تھا اور بھاشا بھی تھا. اور اس کی اگر آپ اسکیم آف تھنگس دیکھتے کہ 26 میں جس وقت آپ کا مکمل ہونا تھا میمن ڈیم, اور میمن سے جو الیکٹریسٹی جتنی جنریٹ ہونی تھی وہ ویلیو ساری کس میں ری انویسٹ ہونی تھی, وہ داسو میں ہونی تھی. اور داسو نے نیکسٹ کمپلیٹ ہونا تھا, پھر ان دونوں کی جتنے بھی پروفیٹیبلٹی تھی وہ انویسٹ ہونی تھی آپ کی دائمیر بھاشا میں. اگر اسی چین کے ساتھ چیزیں چلتی رہتی, آج یہ جتنی دھمکیاں لگاتے رہتے, ہمارے پاس 2028 تک انفراسٹرکچر ہوتا. چلیں وہ وقت گزر گیا, مگر آج بھی نہیں ادھر سے آنا ہے, مگر ہمیں انفراسٹرکچر بھی تو چاہیے نا. پانی تو آج بھی آ رہا ہے پر جا رہا ہے آگے, ضائع ہو رہا ہے. بات ہے ہم اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. آج بھی ہمیں جنگی بنیادوں پہ اپنے ڈیمز کو فوکس کرنا پڑے گا. ٹریٹی امپلیمنٹیشن ایک جگہ, مگر جب تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہوگا اس کی یوٹیلائزیشن کا. وہ رن آف ریور ٹھیک ہے یوٹیلائز کرتے رہے, مگر انہوں نے اب اتنی بڑے اندر ڈیمز بنا لی ہیں, کل کو وہ اس کو ڈائیورٹ کرتے کرتے کدھر سے کدھر لے دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ وہ بگلیار ڈیم میں 3.5 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی ہے اسٹوریج کی, وہ کشن گنگا کی کیپیسٹی بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ جو کینالز بنا رہے ہیں وہ بھی ٹنلز جو بنا رہے ہیں اس کے ذریعے پانی 70 کلومیٹر ڈائیورٹ کرنے کا. مگر بات یہ جب جنگ کی پوزیشن ہو تب کوئی اس طرح کے کام ہو نہیں سکتے ان سائٹوں پہ, مگر جو ہمارے اینڈ پہ ہیں کام کرنے والے ہم اس کو تو کریں. آج ہمیں جو ہے نا ایک فرم کمٹمنٹ نیشن کو چاہیے کہ جی شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کہیں کہ ڈیمز کے لیے وہ کتنے پیسے مختص کریں گے. دیکھیں فرینکلی انہوں نے اب تک جتنی دفعہ ایڈریس کیا ہے اس بارے میں کوئی کمٹمنٹ نہیں نظر آئی کہ ڈیمز بنانے بھی ہیں کہ نہیں. آئی پی پیز ان سے ریٹ نیگوشیشن
وہ تو فوکس نظر آتا ہے، مگر ہماری لائف لائن یہ ڈیمز ہیں. جب تک ہم اپنے پانی کو نہیں اسٹور کریں گے، اس کو محفوظ نہیں بنائیں گے، ہمارا آگے معاملہ نہیں ایشوز چلے گا. کئی ہے نا، ایک تو ڈیمز کی اویلیبلٹی، فنڈز کی اویلیبلٹی، کنسورشیمز بنتے ہیں، پھر ڈیمز کے لیے کچھ چھوٹا دیکھیں آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے نا. یہ تو پروجیکٹ فیزیبل پروجیکٹس ہیں، یہ کوئی وہ پروجیکٹس تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ضائع ہوگا. اس کے لیے تو آپ کو انٹرنیشنل ڈونر دینے کو تیار ہے. کیا وابڈا نے پہلے نہیں ریز کیا؟ آج دوبارہ وابڈا کیوں نہیں جا سکتا؟ دیکھیں پیسے مانگنے تو آسان ہے، ہم پیسے نہیں مانگ رہے، ہم تو انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. اور بانڈ جب اس میں ڈیبیٹ سے ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جی بڑے ڈیمز کے لیے فنڈز کی اویلیبلٹی آسان ہے، کنسورشیمز بن جاتے تھے. ایک تو کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ جی زمین کا توازن بھی ان سے چینج ہو جاتا ہے، تو اب پرائرٹیز چینج ہو گئی. قاہرہ صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو اس وقت ہماری، ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر کوئی اپنا نقطۂ نظر دینا چاہیے جو ڈیمز کا اس وقت جو بات کریں نیازی صاحب. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جس طریقے سے بھارت جو رسپانس چاہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے پولیٹیکل ٹائز بھی صحیح ہیں، ان کے اکنامک ٹائز بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ صحیح ہیں، ان کی لابنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، تو وہ جو وہاں سے رسپانس چاہ رہا تھا وہ اس کو ملا ہے، اور ہمیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات کہ ہندوستان یہ نہیں کر سکتا، یہ تو ہمارے گھر میں بیٹھے باتیں ہیں، وہ تو کر چکا ہے. یہ سکتے سے تو کام گزر چکا آگے. انہوں نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ سسپینڈ کر دیا ہے انہوں نے. اب اس سے آگے گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، اور بالکل کرے گی، وہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائے گی. ہم جو دنیا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، بالکل مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ساری قوم اکٹھی ہے. ہم اپنی سفارتی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کریں گے. ہماری لائف لائن ہے، بالکل کریں گے. اور اگر اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ اپنے دفاع میں ہمیں لڑنا پڑا، تو بالکل ایک بچہ لڑے گا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم یہ تو انہوں نے تو ایکٹ آف وار شروع کر دیا. پاکستان نے اب محتاط رہنا ہے، کیونکہ ہمیں وار سوٹ نہیں کرتی. ہم نے چاروں نہ چار اس میں جانا ہے، بالکل یہ اچھی پالیسی ہے. دوسری بات، یہ جو ڈیمو کا ایشو ہے نا، مجھے اپنے بھائی سے تھوڑا سا اختلاف ہے. پاکستان میں نا جی محمد ڈیم بھی بن رہا ہے، داسو کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. داسو شاید 27 سے 28 میں آ جائے گا. داسو بادشاہ سے بہت پہلے پروڈکشن میں آ رہا ہے. بادشاہ کے اوپر، بادشاہ سے پیچھے بونجی ہے جو رن آف دا ریور ہے، اس سے پیچھے سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا پلانڈ ہے جو اسکردو ڈیم. مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کیا پونڈ بن رہا ہے، بادشاہ کی زمین کی پیسے دیے جا چکے ہیں، لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، وہاں ڈیم کے اوپر ایکٹیولی کام جاری ہے. اور یہ ہماری گورنمنٹ اس سے پہلے بھی تھا، ہماری گورنمنٹ میں آ کے ہم نے اس کو بڑا تیزی سے شروع کیا. اس سال بھی اس کے فنڈ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان فنڈ کے لیے جو آپ کو فورن کرنسی چاہیے، وہ دنیا کے ادارے یا دنیا کے ممالک آپ کو گلگت بلتستان کے اندر ڈیموں کے لیے یا پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے لوکل ریسورسز سے یا ادر ریسورسز کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اور ہائی کاسٹ کے اوپر وہ آپ کو لون لینے پڑ رہے ہیں، یا وہ لون کہیں اور ڈائیورٹ کر کے پاکستان سے لوکل پیسہ جنریٹ کرنا پڑ. ایز فار ایز لوکل کرنسی کنسرن، بادشاہ ڈیم کے لیے لوکل کرنسی میں کوئی کمی نہیں ہے. بانڈ بنانے میں کوئی دیر نہیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ کام جاری ہے. لیکن اس سے آگے ڈاؤن اسٹریم میں، اب ڈاؤن اسٹریم تربیلا جو ڈیم بن سکتا ہے وہ کالا باغ ہے، جس پہ اتفاق رائے نہیں ہے. اس کے بعد جتنے ڈیم ہیں وہ سوال ڈیم بنیں گے، وہ فلڈ ڈیمز بنے گے، بنانے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیم جو تربیلا سے پیچھے بننے ہیں، ان میں خاص طور جو کے پی کے میں بننے ہیں وہ بن رہے، ان کے اوپر کام جاری ہے. لیکن ڈیم کے اندر 10-12 سال لگتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں وسائل تھوڑے ہیں، مسائل چوکے ہیں، تو وسائل کے اندر سے اپنے چیزوں کو نکال کے ادھر دینا. بالکل پیسے کی وجہ سے بادشاہ ڈیلے نہیں ہو رہا، بادشاہ فورن کرنسی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے، لیکن کام اس پہ جاری ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کو طاقت کا قانون ہے، دنیا میں کوئی اصول نہیں چلتے. اسرائیل طاقت کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے. ہم ساری دنیا چیخ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کے ممالک بادشاہ اس کے آگے وہ بے مہار ہے. ہندوستان کی بھی کیفیت اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. ہندوستان اس زون میں ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کو بھی ایک خاص سطح سے آگے جا کے عالمی نہیں ہوگی. قاہرہ صاحب یہ ہمارے لیے خطرناک ہے اس کی تیاری کرنے کی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اس ڈسکس کو آگے بڑھائیں گے. جی اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. بلال صاحب، یہ یہاں پر بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے سب کتنا ہو رہا ہے.
انہوں نے کیا یہ ہے کہ ARY سمیت کئی یوٹیوب چینلز جو ان کو آئینہ دکھا رہے تھے وہ بند کر دیے. یعنی کہ ایک تو مختلف چینلز ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک جانب آپ سے سچ بولا نہیں جاتا, آپ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہو, اور دوسری جانب آپ سے سچ بالکل برداشت بھی نہیں ہوتا. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے ویسے؟ نہیں بالکل جی, یہ تو بلکہ دیکھیے جس خدشے کا ہم اظہار کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں, یہ تو اس کی تصدیق کر رہا ہے نا, کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ان کی بے بنیاد الزامات اور میجرز اپنی جگہ, مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی میڈیا نے بھی جو ایک وار ہائپ بنائی ہوئی ہے, تو دیکھیے یہ ایک اوور آل ایک ڈیزائن ہے, اور یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی فیکٹ نہ آئے جو اس وار ہائپ کو ڈینٹ پہنچا سکے. تو یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایک اپنی لوکل, جس طرح میں نے آپ سے کہا بہار میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, تو وہ اپنی طرف سے جو ایک اپنی لوکل سطح پر ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ الزام لگا دو اپنی ناکامیاں. لیکن نریندر مودی جو پروجیکشن اپنی چاہ رہے تھے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروجیکشن مل پائی ہے؟ کیونکہ ابھی اسٹرائک کے یا مس ایڈونچر کے کافی ان کو فورس بھی کیا جا رہا ہے, اور کافی ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں انڈین گورنمنٹ بیکاز آف دیئر اون ایکشنز. نہیں, میرے خیال سے لوکلی تو دیکھیے اب وہ ان کی سیاست ہے, مگر یقیناً میرے خیال سے ادھر ان کے پہ بھی وہ بھی ریزسٹنس آئے گی. مگر بنیادی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں نا, تو آئی تھنک انڈیا کے لیے اتنا سادہ یہ کام نہیں ہے جتنا یہ سمجھتے ہیں. آئی تھنک یہ بار بار پاکستان پہ بے بنیاد الزامات لگانے کی عادت جو ہے اٹس پاسٹ سیل بائی ڈیٹ, اور یہ اتنا سادہ کام نہیں رہا کہ آپ بار بار ایک بے بنیاد الزام لگائیں, خاص طور پہ کیونکہ انڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی, ٹھیک ہے آپ اکنامک طاقت کی بات کریں جو مرضی کریں, مگر خاص طور پہ اگر آپ کینیڈا میں ریسنٹ وہ اساسینیشن کا انسیڈنٹ لیں کہ خالصتان موومنٹ والا, تو دنیا میں انڈیا کا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی ریسنٹ مثالیں اور اسی گورنمنٹ کی ہیں, ناٹ انڈیا اونلی ایز اے اسٹیٹ بٹ انڈر دس پی ایم. نہ صرف یہ کینیڈا بلکہ امریکہ میں جو ہوا. تو دیکھیے اس لیے یہ میرے خیال سے, اور میں پھر سے جی آئی تھنک ہماری حکومت نے, ریاست نے جس میچورٹی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انگیج کیا, آئی تھنک ویو ڈن آل دا رائٹ تھنگ سو فار. نہ ہم ایک ہائپر یہ اس جنگوازم کو یا وار ہائپ کو اس طریقے سے ہم اس زبان میں کے بجائے ہم کہ ہم جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اوورلی ایکسپلین کر رہے ہیں. نہیں بالکل 2008 میں ممبئی حملے ہوئے تھے. نہیں ستی صاحب, نہیں دیکھیے ممبئی حملے جب ہوئے تو اس وقت بھی ہم نے کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی. ستی صاحب ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ پانی روکیں گے تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ ادھر کسی قسم کا بے بنیاد الزام کو بہانہ بنائیں گے پاکستان پر کسی قسم کے حملے کا, تو آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا. ہم پیس کے خواہش مند ہیں, مگر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, اور ہم ایز آف ناؤ ڈو دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو اسٹاپ آور واٹر پریکٹیکلی. دیکھیے اگر نمبر 1 تو اب اس کے اوپر دیکھیے دس از اے ٹیکنیکل ڈسکشن, فرینکلی کچھ حد تک ممکن ہوگا, مگر کچھ بھی کریں گے کسی بھی قسم کی معاہدے کی اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو پاکستان کے پاس لیگل ریمیڈیز بھی ہیں, اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو وار آف ایز این ایکٹ آف وار تصور کریں گے. دوسری بات یہ دیکھیے, جو پہلے بھی یہ بات ہوئی, میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے بے بنیاد الزام لگایا, ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹلی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں, چونکہ اس سے انڈیا ہی ایکسپوز ہوگا. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس بے بنیاد بات کو بہانہ بنایا, جواز بنایا کسی حملے کا, ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. ہم ہر سطح پر اپنے آپ کو صاف اور ثابت بھی کر رہے ہیں, تگڑا بھی ثابت کر رہے ہیں الحمدللہ, اور میرے خیال سے بڑے میچور طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا پیغام بھی پیش کر رہے ہیں, اپنی عوام کے سامنے بھی. اور دیکھیے لیگل, ڈپلومیٹک, ملٹری اور فرام اے نیریٹو پرسپیکٹو ہم ہر لحاظ سے میرے خیال سے وی ڈیلٹ ود دس ویری ریسپانسبلی, اور اسی طریقے سے آگے ڈیل کرنا ہے. صاحب آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں گے, لیکن میں ایک چیز, یہ جو بھارت کے پاس اس وقت ظاہر ہے کہ کئی آپشنز پہ غور کر رہا ہوگا, ایک اس کا پراکسیز کا بھی آپشن ہے, یعنی کہ یہ بلوچستان کی سائڈ پہ اور پھر افغانستان کی سائڈ سے کئی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ادھر ادھر رابطے کر رہے ہیں, اور وہاں پر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں انٹروژنز ہو رہی ہیں, اس پہ منہ توڑ جواب بھی پاکستان کی جانب سے ان کو دیا جا رہا ہے. تو اور کیا آپشنز آپ کو لگتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور پاکستان فردر کیا کرے ابھی؟ دیکھیں پاکستان کا جو سب سے کرنا ضروری ہے نا, دیکھیں اس چیز میں ہم کشمیر کوز کو بھول رہے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں مسئلہ کس کا ہے, بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کا ہے, اور کشمیر کی موومنٹ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جو پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہا ہے, وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان کا وہ ایک حق ہے اور وہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ہمیں الزام دیں, دنیا میں کسی اور مسلمان ملک کو الزام دیں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں. بات ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی UN کی
کی قرارداد کے مطابق انڈیا کو ایک اپنی پوزیشن لینی پڑے گی. آپ ان کے رائٹس ایبروگیٹ کر کے غاصب بن کے بیٹھ جائیں, اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. باقی دیکھیں انڈیا اب اس طرح سے اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کی عوام کیا سوال کر رہی ہے کہ ایک ملٹرائز زون ہے, 8 لاکھ فوجی کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ دیکھیں وکٹمز کے گھر جا رہے ہیں, وکٹم کے بیانات نہیں آنے دے رہے کر رہے, کیونکہ ان کی اپنی اس وقت قوم غصے میں ہے. تو جب قوم غصے میں ہو تو اس طرح کے وقت میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے کچھ بھی ادھر نہیں ہونے والا. ہمیں کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, اپنی اکنامک فلائٹ پہ, جس میں ہم بار بار فوکس ہی نہیں کر رہے. ہم انٹرنل ڈسپیوٹس پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنے پولیٹیکل مسئلے نہیں سلجھا رہے. آپ کو لگتا ہے اکنامک فلائٹ ہماری ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے نمبرز آر کوائٹ گڈ, انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آ رہے ہیں, مائنز اینڈ منرل سمٹ ہو رہی ہے, سمندر پار مقیم پاکستانی یہاں پر آتے ہیں, کافی کچھ ہو رہا ہے. بالکل دیکھیں مریض کو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی رہتا ہے, لیکن مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں, پلس سٹیبل ہو جائے, آپ کہیں جی مریض ٹھیک ہو گیا. مریض تو تب ٹھیک ہوگا جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, چلے گا, دوڑے گا. دیکھیں پاکستان کی دوڑنے کی پوزیشن آنی چاہیے. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اسے تو اکنامک مائٹ انڈیا کے مقابلے کی بننا چاہیے, مگر ہم وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دے رہے. دیکھیں آپ انٹرنیٹ بند کر کے اپنے آپ کو اکنامک مائٹ بنا رہے ہیں. خود دیکھیں نا, آپ اپنے کسان کا استحصال کر کے کیا اپنے آپ کو اکنامک مائٹ بنا رہے ہیں. مطلب آپ کا ایک وقت کا پیزا کسان کی جو ہے نا گندم کی بوری پہ بھاری ہے اس وقت. مطلب خود سوچے نا اس تناظر میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پھر دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند, آپ نے بڑے نعرے کرائے, بجلی کے بل اس مہینے کے دکھا دینا وہ کمی کدھر گئی. رنگ ٹونز پہ آپ نے ہمیں سنا کے شہباز شریف کی آواز, وہ ریلیف کدھر گیا. عوام تو وہ ریلیف ڈھونڈتی پھر رہی ہے. بات ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے, عوام کو سامنے فوکس میں نہیں لائیں گے. دیکھیں جنگ کا انڈیا کو ہم جتنا کریٹیسائز کر لیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام نے اس گورنمنٹ کو اس کی پرفارمنس پہ جج کرنا ہے, ان کے نعرے بازی پہ نہیں. تو اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لائیں, اکنامک ریلیف کا ایک پراپر پلان دیں, لوگوں کو ایز ریئل سٹیک ہولڈر ٹریٹ کریں. دیکھیں لوگ امداد کے لیے نہیں بیٹھے کہ آپ مجھے 10,000 امداد دیں اور میرا گھر چلے. میں پاکستانی شہری ہوں, میرا حق کیا ہے کہ میرے پاس روزگار ہونا چاہیے, ایجوکیشن ہو بچوں کے لیے, ساری چیزیں. آئین بھی یہی کہتا ہے آپ کا. اچھا بلال صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ جس جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کچھ ایڈریس کرنا چاہیں. دوسرا یہ ہے کہ CCI کا اجلاس بھی آج بلا لیا گیا سندھ کے ریکویسٹ پہ, تو کیا اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تاکہ بیرونی طور پر اگر کوئی خطرہ آتا ہے تو اس سے ہم بہتر طور پر نمٹ سکیں؟ دیکھیے بات یہ بیرونی طور پہ خطرے کے سامنے ہم ہر سطح پر تیار ہیں, اس کے اوپر ہماری طویل گفتگو ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے افواج پاکستان بھی, آل آر آرمڈ فورسز, دے آر ریڈی ود دا پبلک سپورٹ. ود دا پبلک سپورٹ کی عوام کا ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا. میں گزشتہ روز بلکہ 2 روز قبل میں اپنے حلقے میں تھا, میرا تعلق جیلم سے. جی آپ جانتے ہیں غازیوں اور شہیدوں کا ضلع ہے جی, اور افواج پاکستان میں قربانیاں دینا جانتا ہے. ہر قبرستان میں پاکستان کا جھنڈا وہاں پر لہرا رہا ہے. تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا لوگ بالکل اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں, ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اور اب تو یقیناً اس طرح کے موقع پر تو لوگ بالکل دے اسٹینڈ بہائنڈ ایچ اینڈ ایوری سولجر. تو دیکھیے جی افواج بھی ریڈی ہیں اور عوام بھی پیچھے, اور اس معاملے میں یکجا ہیں ہم سب. مگر دیکھیے دوسری بات, آئی تھنک جی ادروائز پولیٹیکلی میرا خیال ہے جی, آپ دیکھتے آئے ہیں آپ نے خود بھی بات کی کہ اکنامک اسٹیبلٹی کا ایک سفر رہا ہے, اور عوام پہ تک بھی جو ریلیف پہنچانے کا جس حد تک ممکن رہا ہے وہ ہم نے کیا, اور آگے سفر جاری رکھیں گے. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. آج جب ہم حکومت میں فروری میں آئے تھے پچھلے سال, تو اس کے مقابلے میں آج پیٹرول کی قیمت کم ہے, آج بجلی کی قیمت کم ہے. بل آئیں گے تو ٹیمپریچر پچھلے سال سے وہ ڈر لگ رہا ہے ابھی بھی. جی نہیں دیکھیے, اور اس کے علاوہ ہم ایک چیز کیے جا رہے ہیں, اور آج بھی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کسی قسم کا پینک نہیں ہے, ہم تیار ہیں, مگر باقی چیزیں چل رہی ہیں. شہباز شریف صاحب اکانومی کے اوپر میٹنگز بھی لے رہے ہیں. کل سے اگلے 2 دن پاکستان میں ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سمٹ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے منرل سمٹ دیکھا, کل اور پرسوں آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی وی ول گیٹ پارٹیسپینٹس فرام ابراڈ, جو کہ اگلے 2 دن سمٹ پہ کریں گے. تو انشاءاللہ وہ معیشت کا سفر بھی جاری رہے گا, اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. پھر ٹریکل ڈاؤن بھی کچھ مزید بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب, بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب اور قمر زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. اصل چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہا ہے. ظاہر ہے CCI کا اجلاس اس جانب کے اشارہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو حل طلب مسائل ہیں
وہ حل ہو جائیں. اور پھر دشمن کو ظاہر ہے جس طریقے سے ہم نے جواب دینا ہے ہم جانتے ہیں. ہم خطے میں اور خاص طور پر پڑوسی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. آپ اپنے پڑوسی چینج نہیں کر سکتے لیکن ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن بھارت نے یہ جو اقدامات کیے ہیں پانی بند کرنے کے متعلق یا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے سے متعلق, تو وی ہیو پلینٹی ٹو ڈو. اور اگر کوئی بھارت کی جانب سے کوئی اس طریقے سے کوئی مس ایڈونچر یا مہم جوئی کی کوشش ہوتی ہے تو سب کو بہت اچھے سے پتا ہے 2019 کوئی اتنا پیچھے نہیں تھا. سب کو پتا ہے کہ پاکستان کس طریقے سے رسپانس دے گا, اور پاکستان کی تیاریاں اس وقت جو تھیں آج ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں. لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.